साइन करो स्वीट हार्ट, जल्दी से, वरना। मैंने डरी सहमी घबराई हुई अंजल से कहा। वो रोए जा रही थी। कहने लगी, प्लीज प्लीज शामिर, मैं ये निकाह नहीं करना चाहती। लेकिन मैंने ये सुनकर अपने हाथ की पुश्त उसके रुखसार पर फेरनी शुरू की। कहने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है जाने मन? देखो ना, निकाह नामे पे साइन तो करना पड़ेगा, और साइन नहीं करोगी तो फिर मैं वो सब कुछ कैसे करूंगा? मैं तुम्हें आज बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। अंजल, अच्छी तरह से सोच लो, तुम्हें अपने बारे में क्या फैसला करना है? निकाह के बाद सब कुछ करना है या बिना निकाह के ही? अंजल ने मुझे ताज्जुब से देखा था। कांपते हाथों से उसने निकाह नामे पर साइन किए थे और रोए जा रही थी। निकाह पर साइन होते ही मैंने खब्बासत से मुस्कुराते हुए उसे देखा था, फिर कमरे से बाहर चला गया। पहली बार अंजल को मैंने अपनी कज़न की सालगिरह पर देखा था। मेरा शुमार काफ़ी हैंडसम नौजवानों में होता था, लेकिन मैं उतना ही मगरूर और घुमंडी भी था। लड़कियों से सीधे मुंह बात नहीं करता था। मैं शुमाइला का दूर का कज़न था। अंजल खुद भी बेहद खूबसूरत थी। वहाँ बहुत से नौजवान थे जिनकी नज़र अंजल पर थी। उससे दोस्ती करने के ख्वाह थे, लेकिन वो किसी की तरफ नज़र भरकर भी नहीं देख रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो उन लोगों के हम पल्ला नहीं है। सालगिरह का केक कटते ही अंजल ने शुमाइला को तोहफा दिया। खाना भी शुरू नहीं हुआ था कि वो वापस जाने की जिद करने लगी। शुमाइला कहने लगी, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मैं तुम्हें अपने ड्राइवर के साथ छुड़वा दूंगी। प्लीज अंजल, अभी तो सबने खाना भी नहीं खाया और केक भी तुमने नहीं चखा। वो कहने लगी, कोई बात नहीं शुमाइला, मुझे भूख नहीं है। वैसे भी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, मेरा घर भी बहुत दूर है। शुमाइला कहने लगी, मैं तुम्हें अपने ड्राइवर के साथ भिजवा दूंगी। लेकिन वो कहने लगी, नहीं, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी मेरे अब्बा ने मुझे ज्यादा देर रुकने से मना किया था। मगर शुमाइला उसको रुकने पे इसरार करने लगी। बार बार उसके मोबाइल पे उसके वालिद की कॉल आ रही थी और हॉल में काफी शोर था। वो हॉल से बाहर निकली, फोन अपने कान पे लगाया। कहने लगी, बाबा मैं बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ। वो कहने लगे, जल्दी पहुंचो बेटा, टाइम देखो क्या हो रहा है। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं तुम्हें खुद लेने आ जाता। वो कहने लगी, आप परेशान ना हो, मैं बस पहुंच जाऊंगी। शुमाइला ने जब देखा कि अंजल उसे हॉल में नजर नहीं आ रही, तो वो भी उसे ढूंढते हुए हॉल से बाहर निकल आई। सामने ही वो फोन पर अपने वालिद से बात कर रही थी। शुमाइला उससे कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है यार, इतनी मुश्किल से इसरार करके मैंने तुम्हें बुलवाया है और तुम्हें जाने की इतनी जल्दी है। अभी तो ठीक से पार्टी हुई भी नहीं है। अंजल कहने लगी, समझने की कोशिश करो शुमाइला, मैं तुम्हारी मोहब्बत में इस सालगिरह में आई हूँ, वरना तुम जानती हो मुझे ज्यादा कहीं आना जाना पसंद नहीं है। 9 बज रहे हैं, इस वक्त मुझे आसानी से कोई भी सवारी मिल जाएगी। वो हॉल जहाँ था वहाँ ज्यादातर बंगले बने हुए थे। मेन रोड काफी दूर था जहाँ से उसे टैक्सी मिलती। अंजल उसे समझाने लगी कि शुमाइला, अगर मैं लेट हो गई तो बहुत मसला हो जाएगा। वो कहने लगी, कोई मसला नहीं होता, मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा ना, चलो ना, आओ ना अंदर। शुमाइला ने अंजल की एक बात नहीं सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। फंक्शन खत्म होते होते 12 बज गए। फिर वहां लड़के लड़कियों के डांस शुरू हो गए। शायद शुमाइला की हाई क्लास पार्टियों में ऐसा होता होगा, लेकिन अंजल का माहौल यकसर मुख्तलिफ था। वो मतवस्सित घराने से ताल्लुक रखती थी, बस शुमाइला के बेपनाह इसरार पे आई थी। अब तो उसके फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो चुकी थी, इसलिए बेहद परेशान थी। उसने शुमाइला से कहा कि अब बहुत देर हो गई है, तुम अपने ड्राइवर से कहो कि घर छोड़ दे मुझे। इससे पहले कि शुमाइला अपनी गाड़ी में अंजल को उसके घर भेजती, ड्राइवर उसकी वालिदा को लेके घर जा चुका था और उसका भी लेट नाइट तक रुकने का इरादा था। ये सुनकर अंजल का ये हाल था कि अभी रो देगी। वो कहने लगी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था मुझे जाने दो, अब तो मेन रोड पे रिक्शा भी मुश्किल से मिलेगा। फोन की बैटरी भी डाउन हो चुकी थी। शुमाइला कहने लगी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, मैं कुछ करती हूँ। ड्राइवर को तो आधा घंटा लग जाएगा, मैं देखती हूँ कौन वापस जा रहा है, तुम्हें मैं भिजवा देती हूँ। कहने लगी, ऐसे कैसे भिजवा दोगी, मैं किसी अजनबी के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। शुमाइला कहने लगी, तुम चुप तो करो। उसी वक्त मैं वापसी की तैयारी में था। मैं जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने लगा, शुमाइला ने मुझे आवाज दी। कहने लगी, शामिर प्लीज रुको। मैं जो अपनी गाड़ी का फ्रंट डोर खोल रहा था वहीं रुक गया। शुमाइला की तरफ देख के कहने लगा, क्या बात है? शुमाइला ने अंजल का हाथ पकड़ रखा था। तेजी से कदम उठाती हुई वो मेरे पास आ गई। कहने लगी, ये मेरी दोस्त है, प्लीज इसे घर तक ड्रॉप कर दो।
میں نے ایک بھرپور نظر انزل کے خوبصورت سراپے پر ڈالی، بڑی گہری نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھا۔ خوبصورت لڑکیاں تو ویسے بھی میری کمزوری تھیں، اور وہ لڑکی اس محفل میں بہت سے لڑکوں کے دل جیت چکی تھی۔ میں اسے پہلے بھی دیکھ چکا تھا، اور لڑکوں کی اس کی طرف اٹھتی نظروں کو بھی۔ وہ لڑکی سادگی میں بھی، حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ میں نے کہا کیوں نہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ شمائلہ سے کہنے لگی مجھے بس مین روڈ تک چھڑوا دو، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، مین روڈ سے مجھے کوئی بھی رکشہ مل جائے گا، میں خود چلی جاؤں گی۔ شاید میری نظروں کے وار اسے اچھے نہیں لگے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ میرا کزن ہے یہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں گھر تک چھوڑ دے گا۔ لیکن وہ لڑکی بار بار شمائلہ سے یہ اصرار کر رہی تھی کہ وہ بھی ساتھ بیٹھ جائے، وہ اکیلے کسی لڑکے کے ساتھ نہیں جائے گی۔ یہ سن کے مجھے بھی بڑا غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا شمائلہ کیا کرنا ہے؟ محترمہ کو چھوڑنا ہے یا میں جاؤں؟ کہنے لگی پلیز انزل، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کھا تھوڑی جائے گا۔ اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور انزل کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ گھبرائی ہوئی پیچھے بیٹھی اور دروازہ شمائلہ نے بند کر دیا۔ میں بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ میری سیٹ کے پاس آئی، کہنے لگی شامیر تمہارا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، تم نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اس سے کہا جی فرمائیے، کہاں ہے آپ کا گھر؟ کہنے لگی بس مین روڈ تک چھوڑ دے، میں چلی جاؤں گی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، میں نے کہا محترمہ 1 بج چکا ہے، مین روڈ پہ آپ کو اس وقت بڑی مشکل سے رکشہ ملے گا، آپ مجھے اپنا گھر بتا دیں، میں آپ کو باحفاظت وہاں پہنچا دوں گا۔ لیکن شاید اسے مجھ پہ بھروسہ نہیں تھا۔ میں اتنا بھی ناقابل اعتبار نہیں تھا، اور نہ ہی اتنا برا تھا کہ ہر لڑکی کے ساتھ چھچھوری حرکتیں کرتا۔ ایک کامیاب بزنس مین باپ کا کامیاب بزنس مین بیٹا تھا۔ میرے پاس نہ تو پیسوں کی کمی تھی اور نہ لڑکیوں کی، جو میں اس 3rd کلاس مڈل کلاس لڑکی کے ساتھ کچھ کروں گا۔ میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ جب چاہے جتنی حسین لڑکی کو چاہوں اپنے کمرے کی زینت بنا سکتا تھا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، ناظم آباد 2 نمبر کی طرف میرا گھر ہے۔ یہ سن کے میں کہنے لگا کہ وہ تو کافی دور ہے، کیونکہ شمائلہ کا گھر ڈیفینس میں تھا، میں بھی ڈیفینس کے بنگلے میں ہی رہتا تھا۔ کہنے لگی اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں مجھے مین روڈ تک چھوڑ دیں، میں کچھ بھی مینج کر لوں گی۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ بہرحال میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور ناظم آباد کی طرف چل نکلا، لیکن ابھی 10 منٹ کی ڈرائیو ہی کی تھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی، اور اتنی اچانک یہ سب کچھ ہوا کہ یہ دیکھ کے وہ لڑکی بے تحاشا گھبرائی۔ سڑکوں پر ویسے بھی رش نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے میں نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی، کیونکہ مجھے واپس پھر گھر بھی جانا تھا۔ لیکن جیسے ہی ڈیفینس سے باہر نکلا، سڑکوں کی حالت کافی خراب تھی۔ میرا اٹھنا بیٹھنا، دوست احباب سب ڈیفینس میں رہتے تھے۔ ناظم آباد کی طرف تو میرا جانا کبھی کبھار ہی شاید ہوا ہوگا۔ سڑکیں پانی سے بھر چکی تھیں، پانی آہستہ آہستہ گاڑی کے ٹائروں سے بھی اوپر ہونے لگا تھا۔ اتنی تیز بارش تھی کہ سامنے کی سڑک بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک جگہ آ کے گاڑی بالکل رک گئی۔ میں بار بار گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا، لیکن شاید انجن میں پانی جا چکا تھا، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ بارش یوں ہو رہی تھی جیسے پتہ نہیں آج سب کچھ ڈبو دے گی۔ میں بے تحاشا پریشان تھا، اوپر سے وہ لڑکی میری جان کا عذاب بن گئی، بار بار کہے جا رہی تھی گاڑی کیوں نہیں چلا رہے۔ میں نے کہا آپ کو نظر نہیں آ رہا بارش کتنی تیز ہو چکی ہے، اوپر سے آپ کراچی کے 3rd کلاس علاقے میں رہتی ہیں، میری گاڑی کے انجن میں پانی جا چکا ہے۔ میں سخت لہجے میں بولا، میں خود تنگ آ چکا تھا۔ کہنے لگی میں جانتی ہوں آپ سب لڑکوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، سنسان سڑک پہ گاڑی کھڑی کر کے بہانے بناتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے مین روڈ تک چھوڑ دو، میں رکشے سے چلی جاؤں گی۔ اس کی بات نے تو جیسے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ سمجھتی کیا ہے وہ خود کو؟ تھی کیا وہ؟ اور کیا اسے نظر نہیں آ رہا تھا کہ اتنی تیز بارش ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے محترمہ، اترے میری گاڑی سے اور پکڑیں رکشہ اور اپنے گھر چلی جائیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور پوری قوت سے بند کیا، جیسے اس کے باپ کی گاڑی تھی۔ میں نے کہا اے لڑکی، تمیز سے دروازہ بند کرو، تمہارے باپ کے پیسوں کی گاڑی نہیں ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے فرنٹ سیٹ کے شیشے کے اندر سے مجھے جھانک کے دیکھا۔ کہنے لگی باپ کے پیسوں کی نہیں ہے، اسی لیے اتنی زور سے مار رہی ہوں۔ وہ بھی بڑے غصے میں تھی۔ یہ کہہ کے مجھے حیران کر کے اس نے کچھ قدم آگے بڑھائے
کہ سامنے سے ایک رکشہ گزر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے رکشے کو روکا، رکشے میں بیٹھ گئی اور وہ تو جا چکی تھی، لیکن میں مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ میں نے اپنے موبائل سے ورک شاپ پہ کال کی، وہاں سے مکینک کو بلوایا، گاڑی ٹھیک کروائی، دھکا لگوایا۔ بڑی مشکل سے میں 3 بجے گھر پہنچا اور غصے سے میرا برا حال تھا۔ ایک تو 2 ٹکے کی لڑکی، اوپر سے اتنا غرور اور گھمنڈ، میرا تو دماغ یوں تھا کہ کھول کے رہ گیا ہو۔ بہرحال 1 ہفتے تک میں اس لڑکی کو بھول بھال چکا تھا۔ میرے والد نے کچھ انٹرویوز کے لیے لڑکیاں بلائی تھیں تاکہ سیکرٹری کے طور پہ انہیں رکھا جا سکے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے کافی لڑکیوں سے انٹرویو لے لیا ہے، ان میں سے 4 لڑکیوں کو سلیکٹ کیا ہے، فائنل تم کر لو۔ میں نے کہا اوکے ڈیڈ، آپ بھیج دیجئے۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کیا۔ سب سے پہلے آنے والی لڑکی کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ وہی تھی، انزل۔ مجھے دیکھ کے وہ بھی حیران تھی۔ ماتھے پر بل ڈال کر میں نے کہا جی تشریف لائیے۔ وہ کافی جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی، سامنے بیٹھ گئی، اپنے ڈاکیومنٹس اور CV والی فائل میرے سامنے رکھ دی۔ جب میں نے اس کے ڈاکیومنٹس دیکھے تو حیرانی کی بات تھی کہ وہ کافی اچھی اسٹوڈنٹ تھی اور پھر نوکری کا تھوڑا سا تجربہ بھی تھا، پہلے کہیں جاب کر چکی تھی، ذہین بھی تھی کیونکہ میرے والد اس سے انٹرویو لے چکے تھے اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان کو انہوں نے چنا ہے تو یقیناً سوچ سمجھ کے ہی چنا ہوگا۔ میں نے کہا زبان چلانے کے علاوہ اور کیا کیا کرنا آتا آپ کو؟ میرے اندر کی کڑواہٹ میرے لفظوں میں سمو گئی۔ اس نے اپنی فائل پکڑی اور کھڑی ہو گئی۔ میں تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں نے کہا مس انزل جبران، میں نے ابھی آپ کو جانے کے لیے نہیں کہا۔ کہنے لگی مجھے معلوم نہیں تھا یہ آپ کا آفس ہے، نہیں تو میں یہاں کبھی بھی اپلائی ہی نہیں کرتی۔ میں نے کہا آپ تشریف رکھیے، میں اتنا بھی کم ظرف نہیں ہوں کہ ذرا ذرا سی بات پہ بدلہ لیتا رہوں۔ پلیز سٹ ڈاؤن مس انزل۔ وہ بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے چند سوالات پوچھے اور اس نے مجھے بالکل ٹھیک سے جواب دیا۔ اسے کام کا کافی تجربہ تھا۔ میں نے باقی لڑکیوں کے بھی انٹرویو لیے، حالانکہ وہ بھی اچھی تھیں، لیکن جتنی خوبصورت وہ لڑکی تھی اتنی وہ باقی لڑکیاں نہیں تھیں۔ میں نے اسی کو سلیکٹ کیا تھا۔ کچھ دن بعد اس نے جوائن بھی کر لیا۔ جب میں آفس آیا تو وہ سامنے ہی اپنے کیبن میں بیٹھی لیپ ٹاپ پہ مصروف تھی۔ سفید رنگ کی کڑھائی والی چادر اس نے اپنے سر پہ لے رکھی تھی اور پورے جسم پہ لپیٹ رکھی تھی۔ یہ تک نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس نے قمیض کس رنگ کی پہنی ہے۔ ہم مردوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، چاہے خود جتنے مرضی لبرل ہوں، ہماری فیملی جتنی مرضی لبرل ہو، ماڈرن ہو، لیکن مشرقی حسن دیکھ کے ہمارا دل ڈولنے لگتا ہے، اور وہ لڑکی مشرقی حسن سے مالا مال تھی۔ آنکھوں میں صرف کاجل تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اتنی حسین تھی، سادگی میں بھی کئی فیشنیبل لڑکیوں کو مات دیتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گیا، یہ سوچنے لگا کہ جس دن یہ لڑکی تیار شیار ہو کے سامنے آئے گی تو تب تو قیامت لگے گی، کیونکہ سالگرہ پہ بھی اس لڑکی نے کوئی میک اپ نہیں کیا تھا، بالکل سادگی میں تھی۔ میں نے بہانے سے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ کمرے پہ دستک دے کے اجازت طلب کر کے اندر آئی۔ کہنے لگی یس سر۔ میں نے ایک فائل اسے خواہ پکڑا دی۔ میں نے کہا اسے ری چیک کر کے میرے پاس لے کے آئے۔ کہنے لگی اوکے۔ اس نے فائل پکڑی اور چلی گئی۔ میں بہانے سے کئی بار اسے کمرے میں بلاتا، بے فضول فائل پکڑا دیتا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کو دیکھ کر جی ہی نہیں بھرتا تھا۔ میں یہ چاہتا تھا اسے اپنے سامنے بٹھا کے بڑی فرصت سے اسے دیکھتا رہوں۔ میں اپنی کیفیت کو سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا کہ میں ایسا کیوں چاہتا ہوں۔ پھر ایک دن میں نے ایک ملازم کو بلایا اور کہا کہ سامنے ٹیبل اور کرسی سیٹ کروا دو۔ اس نے ٹیبل اور کرسی سیٹ کروا دی۔ اگلے روز جب انزل آفس آئی تو میں نے انٹر کام پر کال کی۔ میں نے کہا آپ اپنا لیپ ٹاپ لے کر یہاں آ جائیں۔ وہ میرے کمرے میں اپنا لیپ ٹاپ کا بیگ لے کر آئی۔ میں نے سامنے ٹیبل اور کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا یہاں بیٹھ کے کام کریں گی آپ۔ وہ کہنے لگی وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ مجھے بار بار آپ کو فائل دینے کے لیے بلانا پڑتا ہے، اس لیے جو کام ہوگا میں یہیں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ میرا مقصد کچھ اور تھا۔ ظاہر ہے وہ غریب لڑکی تھی، پیسوں کی وجہ سے کما رہی تھی، اس لیے پیسوں کے لالچ میں آ کر میرا دل بھی خوش کر سکتی تھی، اور مجھے بھی۔ پھر کیا حرج تھا؟ اس نے گہری سانس لی، اپنے لیپ ٹاپ کو نکالا۔ تب تک ملازم اس کی ساری فائلز لا کر اس کے پاس رکھ چکا تھا۔ جہاں وہ بیٹھی تھی وہ مجھے صاف دکھائی دے سکتی تھی۔ وہ کمپیوٹر ڈیزائننگ کرتی تھی اور اس کام میں کافی تجربہ بھی رکھتی تھی۔ بڑی تیزی سے اس کی انگلیاں چل رہی تھی۔
وہ شاید کوئی ڈیزائن بنا رہی تھی. کمپیوٹر ڈیزائننگ مجھے بھی آتی تھی. میں کچھ دیر اپنی فائل پڑھتا رہا، گاہے بگاہے اسے بھی دیکھتا رہا. پھر اٹھ کے اس کے پاس آ گیا. کافی اچھا ڈیزائن بنا رہی تھی، اور وہ ڈیزائن پرنٹ آؤٹ کروا کے کمپیوٹر مشینز میں ڈلوا کے ہم نے اپنے برانڈ کی شرٹس پہ لگوانا تھا. میں اس کے پیچھے کھڑا اس کی ڈیزائننگ دیکھ رہا تھا. پھر میں تھوڑا سا قریب ہوا، اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ لے کر گیا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر ماؤس پر رکھ دیا جہاں پہلے سے اس کا ہاتھ تھا. وہ بری طرح سے سٹ پٹائی، بے ساختہ چہرہ ادھر کیا تو اس کے ہونٹ میرے سر کے بالکل قریب تھے. وہ بری طرح سے بوکھلا کے رہ گئی. میں اس کی کیفیت کو سمجھ گیا تھا، لیکن میں نے یہ ظاہر کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے ماؤس پر حرکت دی اور سامنے اسکرین پر دیکھنے لگا. میں نے کہا یہ ڈیزائن یہاں سے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، اسے تھوڑا سا ریموو کر دیں. یہ بات میں اسے اسکرین پر انگلی رکھ کے بھی بتا سکتا تھا، لیکن میں اس کے لمس کو محسوس کرنا چاہتا تھا. کہہ سکتے ہیں کہ میں تھوڑا سا عیاش قسم کا لڑکا تھا. ہاں، شراب وراب نہیں پیتا تھا، نہ شراب کا عادی تھا، لیکن لڑکیوں کا نشہ کیا کم نشہ ہوتا ہے. وہ نشہ مجھے تھا. کبھی کبھی گناہ بھی کر جاتا تھا، لیکن سامنے لڑکی کی مرضی سے. بس یوں سمجھ لیں کہ پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ والی مثال تھی. اس لیے مجھے لگتا تھا کہ ہر لڑکی بکاؤ ہے. پہلے بھی میں اپنی کتنی امپلائیز کے ساتھ دل لگی کر چکا تھا اور انہیں منہ مانگی قیمت بھی دے چکا تھا. اس لیے کسی لڑکی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ مجھ پہ انگلی اٹھاتی. میں کوئی فلمی ہیرو نہیں تھا. یہ جو امیر ہوتے ہیں، بزنس مین بھی ہوتے ہیں، پیسے کی دین بھی ہو اور پھر وہ شریف انسان بھی ہو، ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا. اور اگر یہ ہوتا بھی ہے تو بہت کم ہوتا ہے. شرافت اور دولت کبھی بھی ایک ساتھ کسی کو نصیب نہیں ہوتی. اس لیے مجھے آپ شریف بالکل مت سمجھیے گا. ہاں، لیکن میں نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی کچھ نہیں کیا تھا. پیسے پھینکتا تھا، اشارے دیتا تھا، رسپانس آتا تھا تو پھر میں پیچھے نہیں ہٹتا تھا. میں نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کے نیچے لرز رہا تھا. چہرے پر بے تحاشا بدحواسی تھی اور میں اس کی کیفیت سے حز اٹھا رہا تھا. مجھے مزہ آ رہا تھا. لیکن پھر میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، خود بھی پیچھے ہٹ گیا. لیکن وہ لڑکی کافی سمجھدار تھی. کہنے لگی، سر مائنڈ مت کیجیے گا، لیکن آئندہ اگر آپ کو ڈیزائن میں کوئی بھی ایشو ہو تو اسکرین پر انگلی رکھ کے مجھے بتا دیجیے گا. میرے قریب مت آئیے گا، مجھے برا لگتا ہے. اس نے میری اس حرکت کو اگنور نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے فوراً سے وارن کیا تھا تاکہ میں آئندہ نادانستگی میں بھی اس کے ساتھ ایسا کچھ کرنے کی ہمت نہ رکھوں. میں نے کہا اوکے مس انزل، لیکن بخدا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. میں تو اکثر اپنے امپلائیز کو ایسا سمجھانے کے لیے ایسے کر دیتا ہوں اور کوئی بھی مائنڈ نہیں کرتا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسی بات ہے کہ اس پہ مائنڈ کیا جائے. ویسے بھی آپ ورکنگ وومنس میں شمار ہوتی ہیں تو ایسی بات سے تو باخبر ہوں گی. یہ سب تو چلتا ہے. کہنے لگی لیکن میرے ساتھ یہ نہیں چلتا. آپ اپنی باقی کی امپلائیز کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن پلیز آپ آئندہ مجھ سے فاصلہ رکھ کے بات کیجیے گا. پتہ نہیں کیوں وہ لڑکی ہمیشہ ایسے بات کرتی تھی جیسے میری تذلیل کر رہی ہو اور میرے اندر آگ سی لگا دیتی تھی. میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے. میں اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا. بار بار مجھے اس پہ غصہ آ رہا تھا. سمجھتی کیا تھی خود کو. بڑی مشکل سے میں نے خود کو ٹھیک کیا. شاید اندر ہی اندر یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ایک مڈل کلاس معمولی سی لڑکی ہو کے مجھے یوں نخرے دکھا رہی ہے. ایسے نخرے تو مجھے کبھی میری کلاس کی لڑکیوں نے بھی نہیں دکھائے تھے. آج اگر میں شمائلہ کو ایک اشارہ کرتا تو وہ پکے ہوئے پھل کی طرح میری گود میں آ گرتی. حالانکہ وہ میری ہم پلہ تھی اور بہت سی ایسی لڑکیاں تھیں جنہیں فون کر کے میں چائے کا کہتا تو وہ مجھ سے پہلے دوڑی بھاگی چلی آتی. لیکن یہ لڑکی کچھ اور تھی، اور جتنا یہ لڑکی مجھے خود سے دور رہنے کا بول رہی تھی اتنا ہی میرا دل اندر سے اس کی قربت کا متمنی ہونے لگا. مجھے سمجھ نہیں آتا تھا ایسا کیا ہے اس کے پاس جو اسے چھپانا پسند ہے. ایک بار میں نے اسے کہا کہ ہمیں میٹنگ میں جانا ہے، اس لیے آپ کل کچھ اچھا سا ڈریس پہن کے آئیے گا، کیونکہ ایک بہت بڑے ہوٹل میں میٹنگ ہے، وہاں پہ کلائنٹس کے ساتھ فائنل ڈیلنگ بھی ہوگی. کہنے لگی جی میں کوشش کروں گی. یہ کہہ کے وہ سوچ میں پڑ گئی. میں نے کہا مس انزل اگر پیسوں کا ایشو ہے تو میں چیک کاٹ کے دے دیتا ہوں. کہنے لگی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں مینج کر لوں گی. میں نے کہا آپ کو اندازہ تو ہے نا
بڑے بڑے ہوٹلز میں ڈیلنگ کیسے ہوتی ہے، تمام ممبرز کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، انسان کا لباس ایسی ڈیلنگز میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی باتیں یا اس کا لہجہ یا کتنا با اعتماد ہے وہ، یہ بعد میں دیکھا جاتا ہے، پہلی نظر اس کے بظاہر پہ پڑتی ہے۔ آئی تھنک آپ سمجھ سکتی ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کے وہ خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی، سر میرا جانا ضروری ہے کیا؟ میں نے کہا جی ہاں بالکل، آپ کا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ڈیزائن آپ کر رہی ہیں، آپ ہی ان کے ساتھ بات کریں گی نا، میں تو نہیں کروں گا۔ یہ سن کے وہ بالکل سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے کہا مس انجل، کوئی بھی مسئلہ ہے تو پلیز ڈسکس کریں مجھ سے، پیسوں کا ایشو ہے تو بتائیے۔ کہنے لگی مجھے اپنی سیلری میں سے صرف 10,000 روپے چاہیے۔ میں نے کہا بس، اس میں مینج ہو جائے گا؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کہنے لگی جی ہو جائے گا۔ میں نے کہا اوکے۔ میں نے اپنے والیٹ میں سے اسے 10,000 نکال کے دے دیے۔ کہنے لگی آپ میری سیلری میں سے کاٹ لیجئے گا۔ میں نے کہا ارے رہنے دیجئے، 10,000 کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں آپ رکھ لیں، لیکن پلیز کل بہت اچھے سے تیار ہو کے آئیے گا۔ کہنے لگی اوکے، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ اگلے روز وہ ایک برانڈ کا سوٹ پہن کے آفس میں آئی، لیکن فل سلیوز۔ لیکن آج وہ بڑی سی کڑھائی والی چادر نہیں پہنی تھی۔ اس نے آفس میں آتے ہی وہ چادر اتار کے اپنے پرس میں رکھ لی اور سوٹ کے ساتھ کا بڑا سا دوپٹہ سر پہ اوڑھ لیا۔ کانوں میں سمپل سی بالیاں پہن رکھی تھیں، ورنہ وہ یہ بھی پہن کے نہیں آتی تھی۔ ہونٹوں پر لائٹ کلر کی لپسٹک تھی، آنکھوں میں وہی کاجل۔ بس یہ تھی اس کی تیاری، جو شاید میٹنگ کے حساب سے اتنی بری نہیں تھی، لیکن مجھے کہاں تسلی ہو رہی تھی۔ میں اسے بے حجاب دیکھنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا وہ کچھ ایسا پہنے جو پہنا ہوا بھی ہو اور نہ پہننے کے برابر بھی ہو، پہن کر بھی اس کی زیست کو اچھی طرح سے ظاہر کرے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں نے جب اسے سر سے پیر تک تنقیدی نظر سے دیکھا تو پھر میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے ابھی 10 منٹ میں ہمیں میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ کہنے لگی جی سر میں تو ٹائم پہ آئی ہوں۔ میں نے کہا ٹائم ہی تو نہیں ہے، آپ اپنا حلیہ دیکھیں، میں آپ کو کسی میلاد کے فنکشن میں نہیں لے کے جا رہا، میٹنگ پہ جانا ہے یار۔ انجل پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ایسے نہیں لے کے جا سکتا میں آپ کو۔ یہ کہتا ہوا میں اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے پاس آ گیا۔ وہ کبھی اپنے کپڑوں کو دیکھنے لگتی، کبھی مجھے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ کہنے لگی میں نے کافی قیمتی سوٹ پہنا ہے، یہ بالکل بھی عام سا لباس نہیں ہے۔ میں نے کہا بات سوٹ کی نہیں ہے، بات اسٹینڈرڈ کی ہے، میرے کلائنٹ کی ہے۔ یہ کہہ کے میں نے اس کے سر سے دوپٹہ اتارا اور وہ دوپٹہ میں نے اس کے کندھے پہ ایک طرف رکھ دیا اور کہا انجل پلیز مجھے غلط مت سمجھیے گا، دیکھیے یہ بہت ضروری ہے۔ وہ بار بار ٹیشو سے اپنا پسینہ صاف کرنے لگی۔ اس کے جوڑے کو میں نے کیچر سے آزاد کیا۔ پہلی بار اس کے سلکی بال کسی حسین آبشار کی طرح اس کی کمر پہ جھولے۔ یہ دیکھ کے میں کچھ پل کے لیے تو سب کچھ بھول گیا۔ صرف اس کے بال کھولنے سے، اس کے دوپٹے کو اس کے سر سے ہٹانے سے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی، جی چاہ رہا تھا کوئی گستاخی اس کے ساتھ کر گزروں۔ ہوش ربا تھی وہ لڑکی، پتہ نہیں کیا چیز تھی۔ میرے اندر تو یار ایسے ادھم سی مچی کے جذبات قابو میں رکھنے مشکل ہو گئے۔ پھر میں نے اسے چلنے کے لیے کہا۔ وہ میرے ساتھ ہوٹل میں چلی گئی جہاں پہلے سے کلائنٹس موجود تھے، لیکن وہ بے حد نروس تھی۔ میں نے کلائنٹ سے کھانے کا پوچھا لیکن وہ منع کر چکے تھے، انہیں کمپیوٹر ڈیزائننگ کافی پسند آئی تھی۔ پھر انجل بڑے اعتماد سے اپنی ڈیزائننگ کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانے لگی۔ وہ اس کے کام سے کافی امپریس ہوئے۔ ہمارا کانٹریکٹ ان کے ساتھ سائن ہو چکا تھا۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ وہ کافی اچھی کمپنی تھی جس کے ساتھ ہماری ڈیل ہوئی تھی۔ وہ لوگ جا چکے تھے، انجل بھی کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا انجل بیٹھیے نا، کھڑی کیوں ہو گئی ہیں؟ کہنے لگی سر میٹنگ تو ختم ہو گئی۔ میں نے کہا ہاں لیکن مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ مجھے تو امید تھی کہ وہ لوگ کھانا ضرور کھائیں گے، لیکن وہ لوگ شاید لیٹ بریک فاسٹ کر کے آئے تھے۔ سر مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو بھوک لگی ہے نا، اب آپ کو ساتھ تو دینا پڑے گا۔ میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، کھانا کھانا تو شاید بہانہ تھا۔ میں نے کہا آپ کے لیے کیا منگواؤں؟ کہنے لگی اونلی پاستا۔ میں نے اس کے لیے پاستا آرڈر کیا، اپنے لیے پیزا آرڈر کیا۔ میں نے کہا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ یوں با اعتماد ہو کر کلائنٹ کے سامنے بات کر لیں گی۔ میں نے کہا آپ کافی نروس تھی۔ بار بار ہوا سے اس کے بال آگے کی جانب آ رہے تھے، اس کے حسن کو دوبالا کر رہے تھے۔
اور میرا دل اندر سینے میں مجھے دہائیاں دے رہا تھا۔ میں نے کہا جہاں پہلے آپ کام کرتی تھیں وہاں بھی کبھی ایسی میٹنگز میں گئی تھیں؟ کہنے لگی نو سر، وہ صرف آفس ورک تھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک۔ میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ میں چاہتا تھا وہ مجھ سے کچھ بے تکلف ہو تاکہ بات کچھ آگے بڑھے۔ میں نے کہا آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ کہنے لگی بس میرے والد ہیں۔ میں نے کہا اچھا، اور بہن بھائی؟ کہنے لگی کوئی بھی نہیں ہے، ایک والد صاحب ہیں جو بیمار رہتے ہیں، اس لیے مجھے جاب کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ جب تک وہ تندرست تھے مجھے جاب کی نیڈ ہی نہیں تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اسے کہا کہ میں اسے اس کے گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں، میں اس کے گھر کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کہنے لگی آپ مجھے صرف مین روڈ تک چھوڑ دیجیے گا، اندر میں خود چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے لمبے بالوں کا جوڑا بنانا شروع کیا۔ جوڑا کر کے ایک ایچر لگایا، دوپٹہ سر پہ لے لیا۔ 2 منٹ میں وہ بالکل ویسی ہی ہو چکی تھی۔ میں نے کہا گھر تک کیوں نہیں چھوڑ سکتا تاکہ آپ کو مجھے چائے پہ نہ بلانا پڑ جائے؟ میں نے مسکراتے ہوئے جان بوجھ کر یہ بات کہی تھی۔ کہنے لگی نہیں سر، یہ بات نہیں ہے سر، ایکچولی میں جس علاقے میں رہتی ہوں وہاں ان باتوں کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اس لڑکی پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے جنہیں باس کی گاڑی گھر چھوڑ کر جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھ پہ انگلی اٹھائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کافی پسماندہ سا علاقہ تھا جہاں وہ رہتی تھی۔ میں نے اسے مین روڈ پر ہی اتار دیا تھا، لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں کی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کس گلی میں جاتی ہے۔ کافی دور چلنے کے بعد وہ ایک گلی میں مڑ گئی۔ میں اس دن بڑا خوش تھا کیونکہ میں نے اس سے اپنی ایک بات منوا لی تھی۔ اس کا مطلب باقی باتیں بھی وہ مان سکتی تھی، لیکن یہ شاید میری خوش فہمی تھی۔ اگلی بار میں نے اسے کہا کہ ہمیں پھر ایک میٹنگ پہ جانا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کلائنٹ آؤٹ آف کنٹری سے آ رہے ہیں، انہیں میں نے ہوٹل میں بھی ٹھہرایا ہے، میٹنگ بھی اسی ہوٹل کے نیچے ریسٹورنٹ میں ہوگی۔ کہنے لگی اوکے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا دیکھیں جس قسم کے لباس میں آپ آئی تھیں اب وہ مت پہن کے آنا۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ اچھا خاصا لباس ہے اور پہلے بھی آپ کی میٹنگ کامیاب ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہاں، لیکن یہ آؤٹ آف کنٹری سے ہیں کلائنٹس، تھوڑا بولڈ پسند کرتے ہیں، آپ تو جانتی ہی ہوں گی نا۔ میں نے اسے ایک پیکٹ پکڑا دیا۔ میں نے کہا یہ پہن لیجیے گا۔ وہ میری طرف بڑھی اور وہ پیکٹ پکڑ لیا۔ اس نے وہ پیکٹ کھولا، بڑی بے باک سی ود آؤٹ سلیوز کی شارٹ شرٹ تھی اور کافی چست تھی۔ میں نے کہا بالوں کو کھلا ضرور چھوڑ دیجیے گا۔ میرا یہ کہنا تھا۔ اس نے وہ لباس اسی شاپنگ بیگ میں واپس ڈالا۔ کہنے لگی میں یہ نہیں پہن سکتی۔ میں نے کہا دیکھیں انزل، آپ کو مجھے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ کہنے لگی آپ ایسا کریں، آپ کسی اور کو ساتھ لے جائیں، میں ہرگز بھی یہ نہیں پہن سکتی۔ میں کھڑا ہو گیا، اس کے پاس آیا۔ کہنے لگا اس لباس میں کیا حرج ہے، کیا برائی ہے اس میں؟ کہنے لگی آپ کو نظر نہیں آتا؟ میں نے کہا دیکھیں دوپٹہ آپ کو اتارنا پڑے گا، پہلی بار تھا اس لیے میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا تھا، اور پھر وہ میٹنگ اچھی ہو گئی، لیکن بار بار دوپٹوں کے ساتھ میٹنگ نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک اسمارٹ سیلری دیتا ہوں، اس وجہ سے نہیں دیتا کہ آپ نیک پروین بن کے میرے ساتھ میٹنگز پر جائیں، تھوڑا سا بولڈ تو ہونا پڑے گا۔ کہنے لگی 1 مہینے میں نے آپ کی جاب کر لی، آپ اس کی سیلری اپنے پاس رکھ لیں اور نوکری کے لیے کسی اور لڑکی کو ڈھونڈ لیں۔ یہ کہہ کے وہ باہر جانے لگی۔ میں نے اس کو بازو سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا اتنا ایٹیٹیوڈ کسے دکھا رہی ہو تم؟ ہو کیا تم؟ کیا چیز ہو؟ رہتی کہاں ہو؟ ایک معمولی سے پسماندہ سے علاقے میں، اور اکڑ کتنی ہے تم میں؟ میں نے آج تک تم جیسی بدتمیز لڑکی نہیں دیکھی۔ دیکھو یہ میٹنگ میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، میں ایک دن میں کوئی دوسری لڑکی تمہاری جگہ لا کے نہیں بٹھا سکتا۔ کمپیوٹر ڈیزائننگ تم نے کی ہے، اس کی انفارمیشن تم جانتی ہو اور وہاں ڈیل تم کرو گی۔ کچھ بھی ہو جائے میں یہ کلائنٹ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا، اس لیے شرافت سے اسے پہن کے ہوٹل پہنچ جانا۔ میں نے بڑے غضبناک لہجے میں کہا تھا، لیکن ایک زوردار تھپڑ اس لڑکی نے میرے منہ پہ مارا اور اپنا بازو چھڑوایا۔ کہنے لگی آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ کام کرتی ہوں اور اس کے پیسے لیتی ہوں، اپنے آپ کو دکھانے کے پیسے نہیں لیتی، اور نہ ہی میں ایسی بے پردگی کروں گی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایک بار آپ کے کہنے پہ سر سے دوپٹہ اتار دیا، اپنے بالوں کو کھول لیا، تو آپ نے سمجھا کہ بس ٹھیک ہے، اب کھلی چھٹی ہے۔ یاد رکھیے گا مسٹر شامیر، اگر آئندہ مجھے یوں دھمکانے کی اور ہاتھ لگانے کی کوشش کی، میں منہ توڑ کے رکھ دوں گی۔ لعنت بھیجتی ہوں میں آپ کی نوکری پہ، اور اپنی سیلری اپنے پاس رکھ لیجیے گا اور اپنا نقصان پورا کر لیجیے گا۔
یہ کہہ کے اس نے اپنا پرس اٹھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ میرا گال تو جیسے سلگ کے رہ گیا۔ تھپڑ میرے منہ پہ پڑا تھا لیکن اس کی چھاپ میرے دل پہ جا کے لگی تھی۔ میں نے کہا چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ شامیر مرتضیٰ کو تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ انزل جبران، شامیر کا وعدہ ہے تم سے، تمہیں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور نہیں کیا، اور اپنے تھپڑ کا بدلہ تم سے نہیں لیا تو میرا نام بدل دینا۔ میں نے پیپر ویٹ اٹھایا اور زور سے زمین پہ پھینکا۔ میں آفس سے سیدھا گھر آ چکا تھا۔ غصے سے میرا برا حال تھا۔ اس لڑکی نے اتنی جرت دکھائی تو دکھائی کیسے؟ اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا تھا؟ میرے دوست تھے اس شہر کے تمام بڑے بڑے بزنس مین اور کمپنیوں کے مالک، کیونکہ ہم لوگ جب بھی بزنس پارٹی میں جاتے تھے تو ایک دوسرے سے بہت اچھے طریقے سے ملتے تھے، اور میں جانتا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں نوکری ضرور تلاش کرے گی۔ اس لیے میں نے اس کی تصویر اپنے سب جاننے والے بزنس مینز کو بھیج دی۔ میں نے کہا کہ اگر یہ لڑکی نوکری مانگنے آئے تو اسے نوکری مت دیجیے گا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجبور ہو کے میرے سامنے گھٹنے ٹیکے، بے بس ہو جائے۔ میں اسے روتا بلکتا ہوا اپنے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، تب جا کے مجھے سکون ملتا۔ میں نے اپنے خاص ملازم کو اس کے گھر کا پتہ دیا اور کہا کہ مجھے اس لڑکی کی ساری ڈیٹیلز چاہیے۔ شام تک اس کی ساری ڈیٹیلز مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ جس گھر میں وہ رہ رہی تھی وہ کرائے کا مکان تھا۔ اوپر مالک مکان رہتے تھے۔ اس کے والد ہارٹ پیشنٹ تھے اور ڈاکٹر ان کو آپریشن کا مشورہ بھی دے چکے تھے، بلکہ جلد از جلد آپریشن کا کہہ چکے تھے۔ وہ لڑکی اس لیے جاب کر رہی تھی تاکہ پیسے جمع کر کے اپنے والد کا آپریشن کروا سکے۔ ایسے پیشنٹ کے لیے ٹینشن کی بات ان کی جان لے سکتی ہے۔ ظاہر ہے جب اسے کہیں نوکری نہیں ملے گی تو مشکل تو ہوگی نا۔ میں نے اپنے ملازم سے کہا کہ اس کے مالک مکان سے کہو کہ مجھ سے آگے ملے۔ اگلے روز وہ شخص میرے سامنے بیٹھا تھا، مجھے بڑی اجنبی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن آپ کا ڈرائیور مجھے زبردستی یہاں لے آیا ہے۔ کیا آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ کون ہیں آپ؟ میں نے کہا میں کون ہوں کون نہیں ہوں یہ جاننا ضروری نہیں ہے۔ میں نے اس کے سامنے 1,00,000 کا چیک رکھا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا یہ کس لیے؟ میں نے کہا اپنا کرائے کا مکان خالی کروانے کے لیے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ کہنے لگا کہ وہ کیوں؟ میں نے کہا دیکھو سوال جواب کرنے والے لوگ مجھے بالکل پسند نہیں ہیں۔ پیسے دیے ہیں میں نے، جس کام کے لیے دیے ہیں تم وہ کام کرو، ورنہ میں ویسے بھی کروا سکتا ہوں، لیکن مسئلہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ ان کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی گھر خالی کرنا پڑے گا۔ یہ سن کے وہ کچھ گھبرا گیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں آج ہی ان کو مکان خالی کرنے کے لیے کہہ دوں گا۔ میں نے کہا شاباش۔ پھر میں نے کہا یہ کام 2 دن کے اندر ہو جانا چاہیے، میں 1 مہینے کا ٹائم نہیں دوں گا۔ وہ شخص 1,00,000 کا چیک لے کر وہاں سے نکل گیا۔ 2 دن بعد ہی مجھے خبر مل گئی کہ مالک مکان نے ان کا سامان گھر سے باہر پھینک دیا ہے۔ اس کے والد بے تحاشا پریشان ہیں اور انزل کو نوکری نہیں مل رہی۔ وہ بڑی کمپنیز کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں بھی ٹرائی کر چکی ہے۔ میرا ایک ملازم تھا جو خاص انزل کے لیے مخصوص تھا۔ وہ جہاں بھی جاب لینے کے لیے جاتی تھی وہ مجھے اس کمپنی کا نام بتا دیتا تھا۔ اس کو نوکری ملنے سے پہلے ہی میری کال وہاں چلی جاتی اور انکار ہو جاتا۔ میں اسے بے بس دیکھنا چاہتا تھا۔ اب وہ بے گھر ہو چکی تھی، نوکری بھی نہیں تھی، اور اب وہ میرے پاس آتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کا 1 کمرے کا مکان تھا جو کافی عرصے سے بند پڑا ہوا تھا۔ اس کے والد پہلے دکان پہ کام کیا کرتے تھے، لیکن جب بیمار رہنے لگے تو وہ دکان کرائے پر چڑھا دی۔ اس چھوٹی سی دکان کے اوپر 1 کمرے کا مکان تھا جو گودام کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ انزل نے اسے صاف کروایا اور وہاں پہ لے کے اپنے والد کو رہنے لگی۔ میں اس کو وہاں سے نکالنے سے قاصر تھا۔ اس نے ایک اسکول میں جاب کی، میں نے وہ بھی چھڑوا دی۔ میں اسے بالکل توڑ دینا چاہتا تھا۔ آخر شامیر کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا، اسے احساس تو ہونا چاہیے تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بنا نوکری کے وہ کب تک اپنے گھر کا چولہا چلا سکتی ہے، کب تک اپنے باپ کی دوائیاں لے سکتی ہے۔ اس نے گھر میں ہوم ٹیوشن کا بورڈ لگا دیا، لیکن میرے پاس نہیں آئی۔ ایسی لڑکی میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی، جس نے مجھے ناکوں چنے چبوانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ ابھی تک وہ میرے سامنے نہیں آئی تھی اور میرا یہ حال تھا، میں تڑپ رہا تھا۔ ایک بار میرے سامنے آئے اور میں اس کی ساری عقل ٹھکانے لگا کے رکھ دوں۔ ایسی خوددار لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں جتنی تنگی اسے دے رہا ہوں وہ ایک بار لوٹ کے میرے پاس آئے گی، مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگے گی،
لیکن میری ہر چال اب تک ناکام ہو چکی تھی. پتہ نہیں کس مٹی کی بنی تھی. انہی دنوں شمائلہ کی شادی کا کارڈ بھی میرے پاس آیا. میں جانتا تھا وہ اس کی بیسٹ فرینڈ ہے. اس کی سالگرہ پہ آ سکتی ہے تو شادی پہ تو لازمی آئے گی. اور میں یہ چانس گنوانا نہیں چاہتا تھا. اپنے بنائے ہوئے منصوبے کے بارے میں سوچ کے میں بڑی خباثت سے مسکرایا تھا. جب میں شمائلہ کی مہندی پہ گیا، وہ واقعی مہندی پہ آئی تھی، لیکن بہت چپ چپ سی تھی. شمائلہ سے کہہ رہی تھی کہ زیادہ دیر تک نہیں رکے گی. وہ انزل سے کہنے لگی تم آ گئی ہو، میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے. میں نے وہاں ایک چھوٹی سی بچی کے ہاتھ میں ایک پیالی میں تیل ڈال کر دیا. میں نے اسے کہا کہ وہ جو سامنے پیلے لباس میں لڑکی ہے نا، بھاگتے ہوئے اس کے پاس جاؤ اور یہ تیل اس کے کپڑوں پہ پھینک دو. شمائلہ کی مہندی گھر پہ ہی کی گئی تھی، کیونکہ ان کا وسیع و عریض لان تھا جسے اسٹیج کے طور پر سجایا گیا تھا. ابھی زیادہ مہمان نہیں آئے تھے. مہمان ابھی آ رہے تھے. لڑکے والے بھی ابھی نہیں آئے تھے. وہ لاؤنج میں موجود تھی. شمائلہ سے باتیں کر رہی تھی. میں لاؤنج کے کھلے دروازے کے باہر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. میں نے اس لڑکی کے ہاتھ میں ایک چاکلیٹ بھی دی ساتھ. وہ لڑکی بڑی خوش ہو گئی. میرے ہاتھ سے تیل کی پیالی پکڑی اور سیدھی انزل کے پاس گئی، اور اس کے بعد اس نے اس پر پوری پیالی تیل کی انڈیل دی. پھر سوری کرنے لگی، لیکن اس کا پورا لباس برباد ہو کے رہ گیا تھا. میں جانتا تھا کہ یقیناً شمائلہ اب اسے اپنے کمرے میں بھیجے گی. میں اس ہنگامے میں سب سے نظریں بچاتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کے پہلے ہی اوپر شمائلہ کے کمرے کے اندر چلا گیا. میں جانتا تھا کہ وہ اس کی دوست ہے. شمائلہ تو ہاتھ میں مہندی لگائے بیٹھی ہے،